अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फज़ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मरकज़ नॉर्थ वेस्ट कोपनहेगन में जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं कि हम एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मौजू है सलासिल तरीक़त का तारुफ और उनकी खुसूसियात। इस ज़िमन में हम सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया चिश्तिया पर बात कर चुके हैं और आज हम सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हवाले से कुछ बात करेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम सलासिल तरीक़त दर हकीकत रूहानी तरक्की, नफ्स की इस्लाह और अपने ज़ाहिर और बातिन को संवार कर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचाने का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात व बाबरकत तक ये अपना शजरा और सिलसिला के ज़रिए से पहुँचते हैं और पहुँचाते हैं और इनका रूहानी अमराज का हर सिलसिले का तरीक़ा इलाज मुख्तलिफ है। इंसानों की तबीयतें भी मुख्तलिफ हैं, उनके मिजाज भी मुख्तलिफ हैं, उनको पेश आने वाले हालात भी मुख्तलिफ होते हैं और वो मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर होते हैं और हर ज़माने की बीमारियां और ख़राबियां भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। इसलिए औलियाए किराम और सूफियाए उज़्ज़ाम ये दर हकीकत मुआलिज हैं, रूहानी बीमारियों का इलाज करते हैं और नफ्स को किस राह पे चलाना है ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा राह पर चले और मारिफत इलाही की मंजिल तक जा पहुंचे। तो वो उनका मुख्तलिफ तरीका, हर एक का उस तरीके में औराद व वज़ाइफ भी हैं, मुजाहदा भी है, रियाजत भी है, अमल भी है और कुछ चीजों के ऊपर तरजीह देना भी है। ये सब कुछ
ہر سلسلے کی جدا جدا خصوصیات کو نمایاں کرتا ہے۔ اسی طرح جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، ان کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات سے ملتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور وسیلے سے۔ جیسے سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ، وہ دونوں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز سے گزر کر بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور وسیلے سے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے اندر دو چیزوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شیخ کی صحبت، شیخ کی نسبت، شیخ کی محبت اور شیخ کی متابعت، اس کی پیروی، اس کا بہت عمل دخل ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پوری امت میں بلکہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد جو سب سے اونچا رتبہ ملا، اس کی بنیادی وجہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے۔ اس رتبے تک انہیں کس شے نے پہنچایا؟ ریاضت اور مجاہدہ یہ بات کی چیز ہے، اور یقیناً ان کی زندگی میں تھا اور سب سے بڑھ کر تھا۔ عمل، تقوی، شریعت کے احکام کی پاسداری، یہ سب کچھ ان کی زندگی میں تھا اور سب سے بڑھ کر تھا۔ لیکن جو چیز نمایاں پہلو کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں فنا ہونا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنا۔ اس لیے اس نسبت کے پیش نظر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے صوفیاء نے سب سے پہلے اس شے کو اپنے اوپر لازم کیا کہ شیخ کی ظاہری صحبت ضروری ہے، اور اس ظاہری صحبت میں، نسبت میں وفاداری ہو، پاسداری ہو، ہماتن گوش رہے، اور اس محبت اور ادب کے تقاضے بجا لائے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اوپر ایک غالب پہلو ہے، ان کے طریقے مجاہدہ میں، ان کی روحانی ترقی میں، اور ان کے نفس کی اصلاح کے علاج کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ شیخ کی صحبت کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ اسی میں سے اپنی ساری علاج کی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہے وہ ہے کہ ظاہری عمل کے اوپر پکی طرح کاربند ہونا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، چاہے وہ کسی عبادات سے متعلق ہے یا معاملات سے متعلق ہے، وہ کھانے پینے سے متعلق ہے یا اٹھنے بیٹھنے سے متعلق ہے، وہ لباس کی بات ہو یا بول چال کی بات ہو، وہ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اور اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مطہرہ ہے، جو آپ کے طور طریقے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش اور نرمی روحانی طور پر وہ نہیں سمجھتے۔ شرعی اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے، مثلا شرعی قانون کے اعتبار سے کسی خاص قسم کا لباس پہننا ضروری نہیں ہے، کسی خاص قسم کی پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سبھی چیزیں، اور آقا علیہ السلام نے لباس کے جو آداب اور تقاضے بتا دیے، جو شخص ان کو بجا لاتا ہے اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن من و ان اسی راستے پر چلنا اور ظاہری طریقے کی پوری طرح پابندی کرنا، اور اس میں کوئی فلیکسیبلٹی اور کوئی گنجائش اور غفلت نہ ہو، چاہے فتویٰ کے اعتبار سے گنجائش ہو، مگر تصوف اور طریقت کے اعتبار سے وہ کوئی گنجائش نہیں سمجھتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کی ظاہری متابعت، ظاہری طور پر فرما برداری، اور اس طور طریقے کو من و ان پورا کرنا،
اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس کے اندر پابند کر لینا، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک دوسری بنیادی خاصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری امت کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عام طور پر جو علماء کا طبقہ ہے وہ ان دو سلاسل کی طرف گئے، یا وہ سلسلہ قادریہ کے طریق پر چلتے رہے ہیں یا وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے طریق پر چلتے رہے۔ علماء امت کی اکثریت ان دو راستوں کی طرف گئی، اور عوام الناس کا ہم دیکھیں برے صغیر پاک و ہند میں بھی، تو پھر عوام الناس کی اکثریت ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نظر نہیں آتی، اس کی اکثریت اور اس کا غلبہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، یہ ایک فرق ہے ان کے بنیادی طریق کا اور ان کے عمل کا۔ اب یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس کا شروع سے لے کر اب تک یہ نام ایک جیسا نہیں رہا، نام مختلف ادوار کے اندر بدلتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک اس سلسلہ عالیہ کا نام تھا سلسلہ عالیہ صدیقیہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چلتا رہا۔ پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ خواجگان شیخ عبد الخالق غجدوانی، ان تک پھر اس سلسلے کا نام رہا ہے سلسلہ عالیہ تیفوریہ۔ یہ تاریخ کے اندر یہ ایک دوسرا نام اس کا چلتا رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ خواجگان شیخ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے لے کر پھر شیخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اویسی بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے یہ نقشبندی ہوا، وہاں تک یہ سلسلہ یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے پہلے تک یہ جو پیریڈ ہے، اس وقت یہ سلسلہ مشہور تھا سلسلہ عالیہ خواجگانیہ۔ تو چونکہ خواجگان تھے اور اکثریت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو خواجگانیہ کے نام سے استعمال ہوتا رہا۔ تو یہ تین نام اس سے پہلے گزر چکے۔ پھر جب حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے اس سلسلے کو لیا، تو پھر آپ کے بعد سے لے کر اب تک پھر یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ نقشبند ہوئے۔ اور پھر برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ سلسلہ کیسے پہنچا؟ چونکہ یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان سے پہلے کے جو اکابر تھے، ان میں سے اکثر کا جو تعلق ہے وہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ ہے۔ ایران ہے، بخارا ہے اور ازبکستان ہے، ان علاقوں کے بزرگوں کے ساتھ یہ منسوب رہا ہے۔ پھر حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی آپ بھی وہیں کے تھے، ترکمانستان کے۔ تو یہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں یہ سلسلہ پھیلتا اور پھولتا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو حکم ہوا کہ آپ جائیں برے صغیر اور وہاں ہندوستان میں جا کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی آپ اس کا اجرا فرمائیں اور اس کی آپ یاری فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر آپ آئے اور لاہور سے ہوتے ہوئے آپ دہلی پہنچے، اور آپ نے دہلی کے اندر اپنا پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے خدمات سر انجام دی۔ تو آپ کو روحانی طور پر ایک بشارت ہوئی تھی، اور روحانی طور پر آپ کو یہ بشارت ہوئی تھی کہ آپ جائیں، وہاں ایک ایسی ہستی آپ کو ملے گی، آپ کے مریدوں کے اندر ایک ایسا شہباز آئے گا کہ وہ جب آپ اپنا فیض اس کو عطا کریں گے تو وہ اس فیض کو زمین سے لے کر آسمان تک پہنچانے میں بڑا عالی کردار ادا کرے گا۔ اور وہ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ
بیعت ہوئے اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ہندوستان کے اندر یوں فروغ ملا۔ ایسے جیسے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ تو شام، عراق اور ایران کے بزرگ تھے جو ابتداً سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر رہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز معین الہند، نائب الرسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو حکم ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، تو آپ بغداد شریف آئے، پھر آپ لاہور پہنچے داتا صاحب کے حضور، پھر آپ ہندوستان آئے اور وہاں سے آپ نے ہندوستان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کو پھیلایا۔ اور برے صغیر پاک و ہند میں اگر آپ سارے سلاسل طریقت کا جائزہ لیں تو جو سب سے بڑا کارنامہ جاتا ہے اسلام کو پھیلانے کا، سب سے بڑا کارنامہ اسلام کو پھیلانے کا، وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو جاتا ہے۔ لیکن سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بعد پھر جب ہندوانہ رسومات اور رواج بڑھ گئے اور مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہونے لگے، اور اکبر نے دین الہی کے نام پر ایک ایسا من گھڑت دین رائج کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ جس میں نہ دین کی اصلی تعلیمات رہیں، نہ اس کی بنیادیں رہیں، اور سب کچھ مٹا کر ایک ملغوبہ سا بنانے کا ارادہ کیا، تو پھر برے صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کو بچانے کا صحرا وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے۔ یعنی اس بات کو اگر میں یوں سمیٹوں کہ اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ صحرا یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سر ہے، اور جب اسلام پر کڑا وقت آیا تو اسے بچانے کا صحرا وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سر ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر۔ تو برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ افق پر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اسی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اس سلسلہ کی کچھ اور بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بہت نمایاں شخصیات اور بزرگوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، دیتے رہے ہیں اور اب تک بھی دے رہے ہیں، مگر جو خاص بات اس سلسلے کی ہے وہ اس کی خصوصیات میں دو چیزیں تو میں عرض کر چکا ہوں، اب میں کچھ اور بھی بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ جو دو چیزیں بیان کر چکا ہوں انہیں تازہ کر لیں۔ نمبر 1 متابعت، پیروی، عمل کرنا، اور آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کی ظاہری پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لینا، جیسے آقا علیہ السلام نے کیا ویسے ہی کرنا، چاہے اس کے اندر امت کے لیے گنجائش ہو، یعنی فتویٰ کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اسلامک لا کے اعتبار سے وہاں فلیکسیبلٹی ہے کہ ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں، لیکن روحانیت کے اعتبار سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے اس گنجائش پر عمل کرنے کی بجائے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مطابعت رسول کے باب میں انہوں نے راہ رخصت کو اختیار نہیں کیا بلکہ راہ عزیمت کو اختیار کیا ہے، اور یہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جتنے گزرے صوفیاء کرام۔ اور رخصت اور عزیمت کا فرق یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو راستے موجود ہوں، ایک آسان اور ایک مشکل، اور آسان راستہ بھی گناہ کا نہ ہو، وہ بھی دین کے مطابق ہو، اور مشکل راستہ بھی دین کے مطابق ہو، تو آسان راستے کو چھوڑ دینا اور مشکل راستے پر چل پڑنا اسے عزیمت کہا جاتا۔ جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عزیمت کے اوپر عمل فرمایا، آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے قربانی دے دی۔ جیسے مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بچا کے رکھ لیتے، یہ راہ رخصت تھی، مگر سب کچھ لٹا دینا اور قربان کر دینا یہ اس نرمی پر عمل کرنے کی بجائے مشکل راہ کو اپنانا ہے، مشکل راہ کو ایڈاپٹ کرنا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل راہ کو ایڈاپٹ کیا۔ تو اسی طرح راہ رخصت یہ ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں
اور ان میں سے آسان راستے پر عمل کرنا، یہ راہ رخصت کہلاتا ہے۔ اور دو راستے موجود ہوں اور ایک مشکل ہو، اور مشکل راہ پر چلنا اور اسے اختیار کرنا، یہ راہ عزیمت کہلاتا ہے۔ اب اس کو آپ کہیں گے کہ پھر یہ دو راستے کیوں ہیں؟ دو راستے اس اعتبار سے ہیں، اگر ہم یوں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے لیے کس راستے کو چنا جس پر آپ نے عمل فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عزیمت کے راہ پر چلے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے امت کے لیے جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا، آپ نے ہمیشہ آسانی کو پریفر کیا۔ دو راستے تھے، دو راستوں میں سے جو آسان تھا تو آقا علیہ السلام پھر اسی کو پریفر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرماتے تھے اور یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب حقوق العباد کا معاملہ ہو، جب لوگوں کا معاملہ آ جائے، تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ پھر سنو، پھر جب دو راستے موجود ہوں لوگوں کے لیے، جہاں بندوں کے معاملات کا تعلق ہو، تو آقا علیہ السلام فرماتے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو جس شے کی آپ نے تلقین فرمائی وہ ہے آسانی، کہ کہیں ایسا نہ ہو مشکل راہ پہ چل نہ سکو، اور مشکل راہ کو سلیکٹ کر لیا اور چل نہیں سکے اور پھسل گئے تو وہ زیادہ نقصان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ آسان راستے پر چلو، لیکن جب خود کسی موڑ پر عمل کرنے کا وقت آیا تو آپ نے آسان راستے کو نہیں ایڈاپٹ کیا، آپ نے مشکل راہ کو اختیار فرمایا۔ اس لیے یہاں امت میں بھی یہی دونوں طریق موجود ہیں۔ امت میں کچھ صوفیاء اور اہل اللہ وہ ہوئے جو دو راستے ہوتے تو مشکل راہ پر چلتے، لاجک کہ آقا علیہ السلام نے مشکل راہ کو اختیار فرمایا، اور کچھ صوفیاء وہ گزرے کہ جو دو راستے ہوتے اور دونوں میں سے کسی میں گناہ نہیں ہے، تو جو آسان ہے آسانی کو اختیار کرتے، آسانی کے مطابق چلتے۔ ان کی لاجک اور ان کی دلیل وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس لیے آسان راستے کا نام ہے راہ رخصت، اور مشکل راستے کا نام ہے راہ عزیمت۔ تو جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے صوفیاء ہیں، انہوں نے ہمیشہ مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے عزیمت والی راہ کو اپنایا ہے، اور ہمیشہ مجاہدہ کے اندر بھی مشکل راہ کو اپنایا، ریاضت کے اندر بھی مشکل راہ کو اپنایا، عبادت اور بندگی کے باب میں بھی مشکل راستے کو اپنایا، اور مشقت اور مشکل سے گزر کر اپنے رب کی رحمت کو حاصل کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کو حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ظاہری عمل کی پیروی میں سختی سے کاربند ہوتے ہیں ہر چیز میں۔ پھر ہم اگر آگے چلیں اور دیکھیں تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 11 کلمات عطا فرمائے، ایسے سمجھے کہ 11 اصول آپ نے دیے اس سلسلہ اور طریقت کے اوپر چلنے کے لیے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان میں سے جو 8 اصول تھے، وہ 8 اصول، 3 اصول آپ کے تھے، اور 8 اصول آپ سے پہلے کے جو سلاسل طریقت کے بزرگان تھے جو چلے آ رہے تھے، تو وہ 8 اصول ان سے ان کو ملے تھے، اور 3 آپ نے اور اضافہ فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ 11 کے 11 ہی آپ نے عطا فرمائے، اور ان میں سے جو پہلے 8 ہیں وہ اللہ کی عطا ہوئے، وہ ان پر کشف ہوا، وہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوئے، اور جو 3 ہیں وہ انہوں نے غور و فکر سے، حدیث اور سنت میں غور کرنے سے انہوں نے اختیار کیا۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے اس کو اگر ہم لیں تو اسے وہ کہتے ہیں کہ ہوش در دم، یہ فارسی میں کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام پاس نفاس بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پاس نفاس ذکر، یہ ایک ذکر کا طریقہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر یہ فلسفی موجود ہے
کہ جو انسان کی ہر سانس ہے، ہر سانس کو اللہ کے ذکر کا پابند کر دیا جائے۔ وہ جو میں نے آپ کو بات عرض کی کہ مشکل راہ پر چلنا، تو یہ مشکل راہ پر چلنے کی اس کے اندر آپ کو تصویر نظر آتی ہے کہ انسان اپنی ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر دے، اور جب ہر سانس میں سانس آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، سانس جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہر ایک ایک سانس کے اوپر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ یاد چاہے زبان سے کرے یا دل سے کرے، زبان سے اللہ کہہ کر وہ زبان سے ادائیگی کرتا ہے تب بھی بجا ہے، اور اگر دل میں اللہ کی یاد کو قائم رکھتا ہے تب بھی بجا ہے۔ مگر کوئی سانس ایسی نہ ہو جو اللہ کی یاد سے خالی گزر جائے، ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مہکا دیا جائے، ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے اندر پابند کر دیا جائے، تاکہ یہ ہے تو مشکل راہ، مگر اس مشکل راہ کو اختیار کرنے سے یہ مجاہدہ ہے، یہ ریاضت ہے۔ تو اس کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کے ذکر کو لازم کر لینا، اس کا پھر طریقہ ہے آگے۔ اسی طرح دوسری اہم چیز جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہے وہ ہے نظر بقدم۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے قدموں پر نگاہ رکھو، اور قدموں پر نگاہ رکھو کا ایک تو ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ تکبر نہ کریں اور اکڑ کے نہ چلیں اور گردن جھکا کے چلیں، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ لیکن اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ آپ کا جو قدم ہے وہ اٹھتا ہے نا کسی طرف، اس پر نگاہ رکھیں کہ یہ قدم کہاں جا رہا ہے، یہ قدم ٹھیک راہ کی طرف اٹھ رہا ہے یا کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، یہ قدم ہدایت کے راستے پر جا رہا ہے یا گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، یہ قدم نیکی کی راہ پر جا رہا ہے یا بدی کی راہ پہ جا رہا ہے، یہ تقوی کی راہ پہ جا رہا ہے یا فسق و فجور کے راستے پر جا رہا ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کے راستے پر یہ قدم اٹھ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی پر یہ قدم اٹھ رہا ہے۔ یہ میرا قدم آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی پیروی میں اٹھ رہا ہے یا آقا علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی میں اٹھ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی پیروی میں یعنی ہر قدم کے اوپر توجہ رکھنا کہ یہ میرا قدم کس طرف جا رہا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے، میری سمت کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا قول کیا ہے، میرا فعل کیا ہے، ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرنا، محاسبہ نفس کے اوپر توجہ رکھنا، ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی ہو اور ہر قدم پر اپنے آپ کا محاسبہ ہو کہ میرا قدم ہدایت کی راہ پر ہے یا گمراہی کی راہ پر ہے۔ اس کو اپنے اوپر لازم کیا، اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعلیمات میں سے یہ دوسرا اہم پوائنٹ۔ اور اسی کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں خطبے کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندہ جب دعا کرتا ہے وہ دعا کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، یہ ہے دعا، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے قدم کو دیکھ کر اپنا قدم رکھتے چلے جاؤ جو انعام یافتہ بندے ہیں۔ تم سے پہلے جو انعام یافتہ بندے گزرے ہیں وہ شیخ طریقت بھی ہو سکتا ہے، وہ سلسلے کے دیگر صوفیاء اور اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ آقا علیہ السلام کی امت کے دیگر اولیاء اور صالحین بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ خود آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور سنت مطہرہ ہے کہ آقا علیہ السلام انعام یافتگان کا تو آپ امام اور پیشوا ہیں۔ تو انعام یافتہ بندوں کے راہ پر چلو، اور راہ پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ جیسے ہے پیروی، تو پیروی کا ترجمہ کیا ہے؟ فارسی میں پیر کا معنی پاؤں اور روی کا مطلب چلنا، پاؤں کے نشان پر چلنا۔ یہ آپ جیسے صحرا میں دیکھیں، صحرا کو چھوڑیں، چلو آپ کو برف باری کی مثال دیتے ہیں، تو برف باری ہو رہی ہو تو باہر ایک آدمی نکلتا ہے تو پھر اس کے قدم کے نشان لگ جاتے ہیں،
تو ایک قدم رکھے گا جہاں وہاں قدم کا نشان ہوگا، پھر قدم اٹھا کے آگے رکھے گا تو قدم کا نشان ہوگا۔ تو اگر آپ تھوڑا دور جا کے اس سین کو دیکھیں تو آپ کو قدموں کے نشان نظر آئیں گے، اور قدموں کے نشان کی ایک چین نظر آئے گی۔ وہ جو قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، اب آپ سمجھے اس بات کو کہ اب کوئی دوسرا آدمی چلنا چاہتا ہے اور وہ اپنا قدم وہاں رکھے جہاں جہاں اس سے آگے گزرنے والے نے رکھا تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھ کے چلتا چلا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کے قدموں کے نشان پر چلنا، اس کو کہتے ہیں پیروی، اس کو کہتے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنا۔ ایسے ہی ایک راستہ ہے دنیا کے اندر، جو راستہ انبیاء کا ہے، جو راستہ شہداء کا ہے، جو راستہ صدیقین کا ہے، جو راستہ اولیاء اور صلحاء کا ہے، جو راستہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والے عاشق اور اولیاء، وہ جن راہوں پر چلے، ان راہوں کے اوپر کچھ نشان لگے ہیں۔ وہ نشان کبھی سجدے کا ہوگا، وہ نشان کبھی رکوع کا ہوگا، وہ نشان کبھی مال کو خرچ کرنے کا ہوگا، وہ نشان کبھی راتوں کو جاگنے کا ہوگا، وہ نشان کبھی آنکھیں برسانے کا ہوگا، وہ نشان کبھی دل کے تڑپنے کا ہوگا، وہ نشان کبھی ذکر الہی کا ہوگا، وہ نشان کبھی ورد اوراد کا ہوگا۔ تو اب جو اللہ کی راہ کو پانا چاہتا ہے وہ بزرگوں کے نقش قدم کو دیکھے، جیسے راتیں انہوں نے گزاری تھی ویسے گزارے، جیسے راہ پر وہ چلے تھے ویسے چلے، جیسے وہ جاگتے تھے ویسے جاگ کر گزارے، جیسے وہ سوتے تھے ویسے سو کر گزارے، جیسے وہ عاجزی کا پیکر تھے ویسے عاجزی کا پیکر بنے، جیسے وہ عبادت اور بندگی والے تھے ویسے عبادت اور بندگی والا بنے۔ تو جب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے اس راستے کو دیکھے، ان نشانات کو دیکھے اور اپنا قدم وہیں رکھے اور ادھر ادھر نہ رکھے، اپنے قدم کی اس حفاظت کو کہتے ہیں نظر با قدم۔ اپنے قدم کو دیکھ کہ یہ کن راہوں کی طرف اٹھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ نظر با قدم، کہ اپنے قدم کو دیکھے کہ وہ کہاں چل رہا ہے، قدم کو کہاں رکھا ہے۔ اور اس سے ایک یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر قدم پہ نظر رکھے گا ظاہری آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو مجھے اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ میری توجہ تقسیم ہو، تو روشنی آئے نہ آئے تو آپ کافی ہیں، آپ کے چہروں کی روشنی کافی ہے ماشاءاللہ۔ تو نظر با قدم، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ نظریں جھکا کے رکھے، اور اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ اس کا قدم کس راہ کی طرف اٹھ رہا ہے اس پر غور کرے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھتا رہے کہ اس کا قدم کس طرف جا رہا ہے۔ اگر قدم اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو چلتا چلا جائے، اور اگر قدم غلط راستے کی طرف اٹھ رہا ہے تو اپنے قدم کا حساب کرے، اس کا احتساب کرے، اس کا محاسبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اس راہ پر چلے جس راہ پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر با قدم۔ اور ظاہری طور پر اگر اپنی نگاہ کو قدم پر رکھے گا تو ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اور جو ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایک سادہ سی بات ہے نیچرل سے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو آنکھ جس شے کو دیکھتی ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے الجھ جاتی ہے۔ جس شے کو آنکھ دیکھتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں مصروف ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچتی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھے اور سوچے، چاہے وہ زیادہ دیر سوچے۔ مگر آنکھ جس شے کو جب بھی دیکھے گی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بزی ہو جائے گی، مصروف ہو جائے گی۔ تو وہ جتنی دیر نگاہ کے اٹھنے سے آپ ادھر ادھر ہو گئے، اتنی دیر کے لیے توجہ دل سے ہٹ گئی، اتنی دیر کے لیے جو آپ نے اگر ہر لمحہ توجہ رکھی ہوئی ہے ذکر الہی پر، اللہ کی یاد پر توجہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بس جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر سفر رک جاتا ہے۔ اس لیے توجہ کا یکسو ہونا یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خصوصیات میں سے بہت عام ہے۔ پھر ہم آخری بات کریں تو 3 خصوصیات کافی ہیں، باقی جس کو چاہیے تو وہ میرے سے لے سکتا ہے بعد میں۔ آخری ایک بات یہ کرتا ہوں، سفر در وطن،
وہ کہتے ہیں اپنے وطن کی سیر کر. اور وطن کیا ہے؟ وطن ہے عالم ارواح. وطن ہے عالم ارواح، اس کی سیر کرو، اس کی طرف توجہ کرو. یہاں تو ہم مسافر ہیں اور چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اور ان دنوں کا پتہ بھی نہیں کتنے دن رہنا ہے. نہ موت کے لیے بڑھاپے کی عمر ہے، نہ جوانی کی عمر ہے، نہ بچپن ہے، نہ فارغ ہونا ہے، نہ مصروف ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی اور فانی ہے، تو ہمارا اصل وطن ہے عالم ارواح. اور یہ جو انسان ہے یہ اصل میں اس کا وجود ہے ملکوتی، لیکن اس دنیا میں آ کر اس کو وجود ملا ہے بشر. جیسے آپ کام پہ جاتے ہیں نا، کام پہ جاتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ڈریس ہوتا ہے کہ یہ ڈریس آپ پہنیں گے تو آپ کام کریں گے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، ٹیکسی چلائیں گے تو اس کا ایک ڈریس ہے، بھی یہ پہنیں تو پھر آپ بیٹھے سیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. کوئی انجینئر ہے، اس کی ورکنگ انوائرمنٹ کے مطابق اس کا اپنا اپنا ڈریس ہے. تو وہ جو ڈریس ہے اس کا، یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ جو انسان ہے اسے جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ جو جسم ہے یہ جسم ہے بشریت. یہ ہمارا اس دنیا کا ڈریس ہے. یہ جو جسم ہے انسان کا یہ بشری لباس ہے. یہ بشری لباس اس عالم ناسوت کا ہے، اس عالم دنیا کا ہے. اس عالم دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو اسے یہ لباس عطا کیا ہے. پھر لباس پہنایا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے سمجھائے ہیں. حقیقت میں انسان کیا ہے؟ حقیقت میں تو انسان ملکوتی ہے. انسان تو روح ہے، اور اس روح کو اللہ نے اس جسم میں رکھا ہے، اور وہ روح ہی سب کچھ ہے. اور اس روح پاکیزہ روح کو ہم لے کے آئے یہاں، اور ہمارے بعض اوقات ڈریس گندا ہو تو جسم بھی گندا ہو جاتا ہے. اگر ڈریس کسی کا گندا ہو جائے تو وہ مٹی گرد و غبار پھر جسم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ تو ایسے ہی یہ جو انسان ہے جسم، اس جسم یہ اگر گندا ہو جائے، یہ حرام کھائے، حرام دیکھے، حرام کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے، اور جسم گندا ہو جائے تو اس گندگی کا اثر پھر اس جسم کے اندر جو وجود ملکوتی ہے انسان کا، پھر روح بھی متاثر ہوتی ہے، پھر روح کو متاثر کرتا ہے یہ انسان. اس لیے اس عالم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. یہ عارضی اور فانی دنیا ہے. اگر انسان ہر لمحے اپنے اصلی وطن کو سوچتا رہے، عالم ارواح کو سوچتا رہے، جہاں سے آیا ہے اس کا دھیان کرے، جدھر پلٹ کر جانا ہے اس کا دھیان کرے، تو پھر یہ دھیان اسے یہاں بہکنے نہیں دیتا، پھر پھسلنے نہیں دیتا. پھر ہر لمحہ اس کا قدم بھی ٹھیک رہتا ہے، اس کا راستہ بھی ٹھیک رہتا ہے. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اور بھی خصوصیات ہیں، مگر ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں نے چاہا، یہ میرے دل میں تھی بات کہ ہم یہ جو سلاسل طریقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ اس میں ہم سمجھیں. اس میں آج کے دور میں تو چونکہ جعلی کام ہو گئے نا ہر طرف، تو یہ جو جعلی ازم ہے اس میں پھر مال دولت کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے. تو پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ تو صوفیاء ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے تھے بھی آپ فلاں کی بیعت ہوں، آپ سلسلہ چشتیہ میں جائیں، آپ نقشبندیہ میں جائیں، آپ فلاں میں جائیں. حتیٰ کہ شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی، پہلے آپ سلسلہ عالیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چشتیہ میں تھے، پھر آپ نقشبندیہ میں ہوں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ پہلے سلسلہ عالیہ قادریہ میں تھے، پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روحانی طور پر آپ کو اشارہ دیا کہ آپ جا کر حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت کریں، وہاں سے فیض حاصل کریں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بھی. تو صوفیاء کے ہاں تو دل اتنے کشادہ ہوتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس پر کون سا نسخہ چلے گا تو اس کی روح پرواز کرے گی، تو وہ اس کے مطابق اسے سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ یا دیگر سلاسل کی طرف راغب کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.